अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, गुज़िश्ता कल जुमा के बाबरकत दिन पाकिस्तान के चमन शहर के अंदर एक इज़राइल मुखालिफ रैली निकाली जा रही थी, जिसे लीड कर रहे थे जमीयत उलमाए इस्लाम के नायब सदर मौलाना अब्दुल कादिर लोनी साहब। मौलाना अब्दुल कादिर लोनी साहब की गाड़ी गुज़रती है और बस वहीं पे एक ज़ोरदार धमाका हो जाता है, जिसके अंदर तकरीबन 7 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, 14 शदीद ज़ख्मी हैं। अल्लाह आफ़ियत का मुआमला फ़रमाए। अब हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि रैली तो इज़राइल मुखालिफ निकाली जा रही थी, फिर उसके बावजूद उसके अंदर ये धमाका करने वाले कौन हैं, उनके पीछे इसका मकसद क्या है, और मौलाना अब्दुल कादिर साहब लोनी को क्यों टारगेट बनाया गया। असल में मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान वो मुल्क है जो बना तो इस्लाम के नाम पर है, लेकिन वहाँ पे मसलकों की बुनियाद पर और नज़रियात की बुनियाद पर जो मुसलमानों में तोड़ है, जो आपस में दुश्मनियाँ हैं, जो आपस में लड़ाइयाँ हैं, जो आपस में झगड़े हैं, अगर हम माजी में देखेंगे, अभी थोड़े दिन पहले जाकर देखेंगे तो हज़रत मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुम व मद्ददिल्लाहुल आलिया की गाड़ी पर दोनों साइड से इतना शदीद हमला हुआ था, ऐसी ख़तरनाक वो फायरिंग की गई थी जिसमें गाड़ी के शीशे टूट गए। हज़रत का जो ड्राइवर था वो उसी वक्त में जगह पर ही जो है उसकी मौत वाक़ हो गई। लेकिन ये तो अल्लाह का करम था कि अल्लाह को हज़रत शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुम व मद्ददिल्लाहुल आलिया का साया हम तमाम के सरों पे कायम और दायम रखना था, इसलिए आपके बाल को भी धक्का नहीं लगा। लेकिन हमला करने वाले कौन, उसके बाद में अभी थोड़े महीनों पहले एक और नज़रियात के जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, उनके ऊपर भी अटैक किया गया, चाकू से जो है उनके ऊपर भी हमला हो गया, लेकिन वो भी उसके अंदर जो है बाल बच गए। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सिर्फ़ चंद वाक़ियात नहीं हैं, बल्कि और हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे तो बड़े बड़े उलमा की हमको एक लंबी फ़हरिस्त मिलती है जिनको शहीद कर दिया गया, एक लंबी फ़हरिस्त है वो। अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है, अगर आपको देखना है तो आप गूगल पे जाकर देख सकते हैं डिटेल्स के अंदर उन तमाम उलमा के ताल्लुक़ से। लेकिन अभी फ़िलहाल का मसला ये है कि हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब लोनी जो जमीयत उलमाए इस्लाम के नायब सदर थे, उनको क्यों टारगेट और निशाना बनाया गया। तो हम यही बता रहे हैं कि ये जो आपस का तोड़ है, नज़रियात की बुनियाद पर और बड़ेपन को लेकर के, तू बड़ा क्या मैं बड़ा, मैं तेरे से ज़्यादा मर्तबे वाला या तू मेरे से ज़्यादा, तेरे पीछे ज़्यादा लोग या मेरे पीछे ज़्यादा लोग, इन मसाइल को लेकर और इन्हीं बुनियादों के ऊपर, क्योंकि हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी साहब उस्मानी तो पूरा आलम उनको जानता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुफ्ती साहब का जो मकाम है, मर्तबा है, जो उनकी बराबरी नहीं कर सकता, तो ऐसे जो ओछे, नीच, गिरे हुए, जलील लोग होते हैं, जो इल्मी एतबार से जब किसी की बराबरी नहीं कर पाते हैं, ख़त्म करो बोले उसको, करो उसके ऊपर अटैक, करो उसके ऊपर हमला, ख़त्म कर दो उसको, दुनिया से नेस्त व नाबूद कर दो, क्योंकि इनकी औकात नहीं होती है, क्योंकि ये ओछे है, नीच है, गिरे हुए है, हलकट है, इनकी लायकी ही नहीं है उतनी, इनके अंदर जो है ना ये उतना इनका लेवल ही नहीं है वो कि उसकी बराबरी कर सके। अब जब बराबरी नहीं कर सकते तो फिर क्या करने का, गालियाँ दो, बुरा भला बोलो और फिर जो है बदनाम करो, जलील करो, और उससे भी काम नहीं हो रहा है तो करो अटैक उसके ऊपर। और ये अटैक करने वाले कौन होते हैं पता है आपको? ये अटैक करने वाले ऐसे ही लोगों के जो मुखालिफिन होते हैं, वो अपने मानने वालों को, जो उनके पंटर होते हैं, पाले हुए कुत्ते होते हैं, उन कुत्तों को वो ये तालीम देते हैं, काफिर है, हाँ वो काफिर है, वो मुशरिक है, वो जिंदीक है, वो मुसलमान ही नहीं है, वो उसको मारने में क्या हरज है। जब वो मुसलमान ही नहीं है तो तुम मार सकते उसको। अरे मुसलमान ही नहीं है, देखो उसका अक़ीदा ये है, देखो उसके नज़रियात ऐसे है, देखो उसके ख़यालात, तो फिर इस्लाम से ख़ारिज हो गया। क्योंकि कुफ्र, ज़िंदीक़ियत, यहूदियत और नसरानियत तो हमारे यहाँ पे गोदाम भर भर के पड़ी हुई है।
کس کو کب نصرانی بنانا ہے، کس کو کب یہودی بنانا ہے، کس کو کب زندیق بنانا ہے، کسی کو کب کافر بنانا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم دوستو، دنیا ہدایت سے جو رکی ہوئی ہے اور پوری دنیا کے اندر کفر و شرک کا جو اندھیرا ہے، یہ کفار و مشرکین کی وجہ سے نہیں ہے، یہود و نصارہ کی وجہ سے نہیں ہے، اسلام دشمن طاقتوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایسے مسلمانوں کی وجہ سے ہے۔ ایسے مسلمانوں کی وجہ سے آپس میں لڑ کر، آپس میں ایک دوسرے کو کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، کیونکہ ان کے باپ کا ہے نا، ان کے باپ، یہ جب دنیا میں آئے تھے ماں کے پیٹ سے، تو وہ پوٹلا، وہ تھیلا ساتھ میں لے کے آئے تھے انہوں نے کفر شرک کے فتووں کا، تو یہ اپنی ماں کے پیٹ سے جو ہے نا وہ پورا تھیلا لے کر باہر نکلے ہوئے ہیں۔ کس کو کافر کہنا ہے، کس کو مشرک کہنا ہے، کس کو یہودی نصرانی، کیونکہ ان کے باپ کی پراپرٹی ہے نا۔ نہیں، ان کے باپ کی ہے بھائی، ان کے باپ کی پراپرٹی ہے، ان کو میراث میں ملی ہوئی ہے یہ سب چیزیں۔ کس کو کیا کافر، تو ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے تو جب یہ اپنوں کو ہی کافر، مشرک، زندیق، یہودی اور نصرانی ٹھہرانے پر تلے ہوئے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں کیا دین کا کام کریں گے؟ ایسے لوگ اپنے پڑوسی کو کیا اسلام کی دعوت دیں گے؟ ایسے لوگ دنیا کے دیگر ملکوں میں جا کے کیا لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے، جو آپس میں ہی ایک دوسرے کو کافر، مشرک، زندیق ٹھہرانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا حضرت مفتی تقی صاحب کے ساتھ ہو، یا محمد علی مرزا کے ساتھ میں ہو، انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ میں ہو، یا ابھی جو مولانا عبد القادر صاحب لونی کے ساتھ میں ہو، یا ان سے پہلے بھی جو بہت سارے علماء شہید ہو چکے ہیں، تمام کے ساتھ میں بھی جو ہوا وہ انہی بنیادوں کے اوپر۔ میں نے تو انجینئر محمد علی مرزا پہ پورا ایک سبق دیا ہوا ہوں، حالانکہ میں ان کے نظریات سے بالکل بھی اتفاق نہیں رکھتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظریات اور مسالک کی بنیاد پر ایک آدمی پہ اٹیک کیا جائے اور ہم اس کی مخالفت نہ کریں۔ بالکل ہم نے مخالفت کرنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، چاہے انجینئر محمد علی مرزا ہو، چاہے مفتی تقی صاحب عثمانی ہو، چاہے مولانا عبد القادر صاحب لونی ہو، اگر آپ کے ان سے نظریات کے، خیالات کے اختلافات ہے، تو اگر آپ اس لیول پر ہے تو آپ جو ہے ان کے نظریات، ان کے اختلافات کا اسی اعتبار سے جواب دو۔ آپ اگر ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہو تو آپ یہ بتا رہے ہو کہ آپ کتنے نیچ ہیں، آپ کتنے گرے ہوئے ہیں، آپ کتنے ذلیل ہیں، آپ کس گندی نالی کے گندے کیڑے ہیں کہ آپ کی اوقات نہیں ہے۔ آپ علمی اعتبار سے انجینئر محمد علی مرزا کو جواب دے سکو تو آپ نے اپنے ماننے والوں کو ورغلایا، اکسایا، کافر ہے وہ، اس نے ایسا کیا، اس نے اس کی شان میں گستاخی کیا۔ ارے ختم کرو اس کو، سیدھا جنت ملنے والی ہے تم کو، دیکھو وہ جنت کے 8 دروازے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ بیچارے بھولے بھالے سیدھے سادے جو لوگ رہتے، وہ واقعی میں بھی اس انسان کو کافر سمجھتے۔ جس نے انجینئر محمد علی مرزا پہ بھی اٹیک کیا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اٹیک کرنے والا وہی ہوگا جو بیچارے کا پورا برین اس طریقے سے واش کیا گیا تھا، وہ جنت کے لالچ کے اندر کہ نہیں اب میں تو ڈائریکٹ جنت میں ہی جانے والا ہوں۔ اور جن نوجوانوں نے حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی کے اوپر اٹیک کیا، حملہ کیا، وہ ان کو یہی بتایا گیا اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے اسلام کو سب سے بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، حالانکہ وہ تو شیخ الاسلام ہیں۔ ان سے اسلام کو کتنا فائدہ پہنچا پوری دنیا کے اندر۔ آج دنیا کا شاید ہی کوئی مدرسہ ایسا ہو جس کی لائبریری، جس کے کتب خانے میں حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی کی کتابیں نہ ہوں۔ شاید ہی کوئی عالم دین ایسا ہو جس کے پاس میں حضرت کی خطبات نہ ہوں، جس کے پاس حضرت کی جہان دیدہ نہ ہوں، جس کے پاس حضرت کی جو دیگر کتابیں ہیں، مسائل کی، فتاویٰ کی، قرآن کریم کی جو تفسیر ہے، جو ان سے استفادہ نہ کرتا ہو۔ شاید ہی میں سمجھتا ہوں کوئی امام ایسا ہوگا۔ یہاں تک کہ دیگر مسالک کے لوگ بھی آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن جو دشمن ہوتا ہے، دشمن جو مخالف ہوتا ہے، جس کی اوقات نہیں، میں بولا نا گندی نالی کا گندا کیڑا، جس کی اوقات نہیں ہوتی ہے علمی اعتبار سے برابری کرنے کی، ویسا ان کو کافر، ارے ان کو ختم کرو، وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، بولے تم نے اس کو قتل کیے نا، فوراً تم کو جنت ملنے والی ہے۔ تو پھر ایسے لوگ، پہلے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے مارکیٹ میں ایسی امیج بنانے کی کوشش کرتے ہیں حملہ اور اٹیک کرنے سے پہلے، اور ان کے خلاف میں اور ان کے اوپر ذاتی حملے اور ان کے اوپر شخصی حملے، کیونکہ اوقات تو ہے نہیں علمی اعتبار سے جواب دینے کی، تو کرو پرسنلٹی پہ اٹیک،
کرو ذاتی حملے، کرو شخصی حملے، اور جب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، حضرت اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ایک سوئی کے ساتھ، کیونکہ ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد و نصرت ہے، تو پھر اب اس طریقے سے تم کو جنت ملیں گی، جاؤ، تو چلے گئے وہاں پہ۔ اور لیکن وہ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کو آپ کو بچانا تھا۔ ایسے ہی ابھی جو مولانا عبد القادر صاحب لونی جن کے اوپر کل اٹیک ہوا، آپ مجھے بتاؤ، اسرائیل مخالف جو ریلی نکالی جا رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو بینر ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا ہے۔ اب جمعیت علماء اسلام دو طرح سے لیڈ کرتی ہے، ایک تو مذہبی پارٹی ہے اور اسی کے ساتھ میں سیاسی پارٹی بھی ہے۔ اب ایسے لوگ جو ان کی مخالفت کرنے والے ہیں، چاہے مولانا عبد القادر صاحب لونی کی ہو یا جمعیت علماء اسلام کی ہو، کہ بھئی جمعیت علماء کی جو ریلی ہے وہ سکسیس کیسے ہو رہی ہے، اتنے لوگ کیسے ان کے ساتھ میں جڑ رہے، ٹھیک ہے ان کو سبق سکھائیں گے ذرا۔ تو ان کے جو مخالف ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ماننے والوں کو کیا بتاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ سب تو مسلمان ہے ہی نہیں نا یہ۔ اسی لیے آپ دیکھو مسلمانوں میں جو شدت پسندی ہے نا، شدت پسندی مسلکوں کی بنیاد کے اوپر جو شدت پسندی ہے، یہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ میں جو اتنے دنوں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا آج، اور واپس سے جو ہے اس ٹاپک پہ میرے ایک دو سبق رہیں گے۔ یہودیوں کی یہ بہت بڑی سازش ہے، مسلمانوں کو متحد نہیں ہونے دینا ہے۔ یہ جو مسالک کے لڑائی جھگڑے دنیا میں ہر جگہ پہ جو ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو ان کی انٹیلیجنس بیورو ہے، جو موساد ہے، وہ کس طریقے سے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے کام کرتی ہے۔ ارے انہوں نے مسلمانوں کے بڑے بڑے اداروں کو توڑ دیے، بڑی بڑی تحریکوں کو توڑ دیے، بڑی بڑی تنظیم و جماعتوں کو توڑ دیے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ایسا نہیں توڑنے کے بعد دونوں کے دلوں میں ایسی شدت سے دشمنیاں پیدا کر دی ہے کہ آج ہر ایک دوسرے کو کافر قرار دینے پہ، یعنی کافر سے کم ہے اتنے، میں بولا نا ماں کے پیٹ سے جو پوٹلا لے کے آئے تھے، تو کافر سے کم پہ ماننے کو تیاری نہیں ہے، اس سے کم پہ تو وہ کمپرمائز کرنے کچھ تیار نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، جو اس ریلی کے اگینسٹ میں جو مخالفین تھے ان کو ورغلایا، ان کو اکسایا، ارے یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، کرو ان کے اس پہ جا کے اٹیک کرو، وہاں پہ جا کے حملہ۔ اب وہ بیچارے سیدھے سادے لوگ، اور وہ عبد القادر لونی جو ہے نا، بولے پہلے اس کو، یعنی ان کو ٹارگٹ بنایا گیا، کیونکہ جو ان کا مقصد ہی ہوتا ہے، ان کا مقصد ہی ہوتا ہے، جو پیشوا ہے، جو امیر ہے، امیر کے وزن کو کیسے کم کیا جائے، اور امیر کے بارے میں امت کو کیسے توڑا جائے، اور امیر سے امت کو، کیونکہ امیر کے ساتھ میں جڑے ہوئے رہیں گے تو پھر ایک امیر کے تابعداری میں پوری دنیا چلیں گی، تو پھر امیر کی ہی شبیہ کو، امیر کی ہی امیج کو، امیر کی ہی شکل و صورت کو اتنا بگاڑا جائے کہ لوگ امیر سے بزن ہو جائے، ان کو لگے ارے ہمارا امیر تو ایسا ہے، ہمارا امیر تو، یعنی اس کے اوپر ذاتی اٹیک، جیسا میں نے بتایا نا، اوچھے نیچ گرے ہوئے اور گندی نالی کے گندے کیڑے جن کی اوقات نہیں ہے علمی اعتبار سے جواب دینے کی، تو پھر پرسنلٹی پہ اٹیک کرو، تو وہ اس طرح سے پہلے تو امیجوں کو ڈیمیج کر کے پبلک کو پھوڑو توڑو، ان کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرو، اور وہ پیدا کرنے کے بعد میں اس طرح سے جب دیکھے کہ بھائی پہلے تو امیروں کو اڑایا جائے، تو ایک کام کرو نا، بولے یہ اس کو چھوڑاؤ پہلے۔ تو اسی لیے جو پیشوا ہوتے ہیں، پیشوا جیسے حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی، ان کے پیچھے صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ آپ کے فالو کرنے والے ہیں، تو کروڑوں لوگ اس کے پیچھے ہے نا، پہلے اس کو چھوڑاؤ بولے، تو پہلے ان کو ٹارگٹ اور نشانہ بنایا گیا۔ محمد علی مرزا تو بیچارہ ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی آگے بڑھ رہا ہے، ارے اس کو بولے ایک کام کرو، اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی بجھا ڈالو، اس کو ایڑی سے رگڑ ڈالو زمین کے اوپر، اس سے پہلے ہی۔ تو 3 مرتبہ اس کے اوپر اٹیک ہو چکے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ایسا ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے پیشواؤں کو، اور ہم کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے پیچھے کا پولیٹکس، سیاست۔ تو میں تو ہمیشہ جو بات کرتا ہوں نا، اتحاد اتحاد اتحاد، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں 2014 سے پہلے میں بھی بہت شدت پسند تھا۔ میں ابھی ان علماء کے نام نہیں لوں گا جن کو میں، یعنی جن کے بارے میں، جن کی شان میں نے خود جو مرحومین ہیں بیچارے، جن کے انتقال کو آج 50 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کی کتابیں وغیرہ موجود ہے، میرا بھی بہت شدید اختلاف تھا، میں سوائے ان کا نام لینے کے ان کے آگے پیچھے کچھ نہیں بولتا تھا۔ لیکن میں نے جب دنیا کے حالات کو بدلتے دیکھا،
اور ملکوں کے حالات کو بدلتے دیکھا کہ ہم چاہے اپنے والوں کو مسالک اور نظریات اور کسی بھی بنیاد پر دیکھے، لیکن جو دشمنان اسلام ہیں وہ ہم کو صرف اور صرف مسلمان کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو پھر ہم ایک دوسرے کو مسلمان کی نظر سے کیوں نہ دیکھیں؟ اس لیے میں نے وہ سب نکال کے پھینک دیا اپنے دل سے کہ یہ سلفی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، یا یہ بریلوی ہے، یا یہ سنی ہے، یا فلاں مسلک کا ہے، فلاں مسلک کا، میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ سب ہمارے ایمان والے بھائی ہے، اور ان کے علاوہ جو ہے وہ انسانیت ہے، ان کے لیے بھی دعوت کی محنت کرنا اور ان تک پیار محبت کے ذریعے سے اللہ کے نبی کا پیغام پہنچانا، یہ بھی ہمارا فریضہ ہے۔ نظریات بدل گئے میرے نظریات، اور میں اس ٹاپک پہ آگے اور کنٹینیو کروں گا۔ اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔